नमल। एनेक्सी के बरामदे में वो खड़ी थी और उसके सामने हाशिम था। हाशिम के अकब में सब्ज़ाज़ार ऊंचा होता दिखाई देता और चोटी पे वो बुलंद महल था, मगर जब हाशिम सामने होता तो दूसरी हर शय अपना हुस्न और अजमत खो देती थी। अब भी वह नरमी से मुस्कुरा कर पूछ रहा था, अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। सेटल हो गए हो या कोई मदद चाहिए? नहीं थैंक यू, सब हो गया। वो उदासी से मुस्कुराई। बाल पोनी में बंधे थे और लिबास मिलगज्जा। उसके मुकाबले में वो रात को भी चमकदार सफ़ेद शर्ट में मलबूस कितना ज़्यादा ताज़ा दम लग रहा था। हन्ना को एहसासे कमतरी ने आन घेरा। वो बंदा पकड़ा गया या नहीं जो लिफ्ट की फुटेज में मिला था? नहीं पता नहीं। हन्ना ने यासियत से शाने उचकाए। हाशिम ने गौर से उसे देखा। तुम इस मामले में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही? फूफो और मामू कर रहे हैं ना सब, मगर वो शादी के लीगल वारिस नहीं हैं। मतलब? उसके चेहरे पे आती उलझन देखकर वो कदरे हैरान हुआ। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? फूफो और मामू कानूनी वारिस नहीं होते। इस केस में सिर्फ तुम्हारी अम्मी या तुम शादी के वारिस हो। और सैम, वो 18 साल से छोटा है, सो वारिस नहीं हो सकता। ओह, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेदिली से सर झुकाए जूते से फर्श खुरचने लगी। तुम कितने साल की हो? सामने जेबों में हाथ डाले खड़े हाशिम ने पूछा। 20। मैं 35 साल का था जब मेरा बाप मरा। मैं 20 का नहीं था। फिर भी लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, जब आपके घर का सरबरा ना रहे तो आंखें और कान खुली रखते हैं। हुनैन चुपचाप उसे देखे गई, मगर उसके चेहरे पे उलझन उभरी नापसंदीदगी का तासुर था। मगर फारिस मामू अब हमारे सरबरा हैं। तो उसी पल दरवाज़ा खुला और फारिस बाहर आया। हना ने चौंक कर उसे देखा, एकदम अपना आप चोर लगा। हेलो फारिस। हाशिम ने उसी तरह मुस्कुराकर सर को खम दिया। हना को फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी। मामू, हाशिम भाई आपका पूछ रहे थे। मैं समझी आप सो चुके हैं। फारिस ने एक तेज़ सपाट नज़र हाशिम पे डाली, फिर हना को इशारा किया, अंदर जाओ। आवाज़ में सख्ती थी। वो सर झुकाए ओके गुड नाइट कहती फ़ौरन अंदर खिसक ली। अब वो अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, आस्तीन चढ़ाए, तने आबरू और दबे दबे गुस्से के साथ हाशिम को देखा। क्या हुआ? पुरसुकून खड़े हाशिम ने आबरू उठाए। वक्त नहीं मिल सका, कुछ हिसाब किताब करना था तुम्हारे साथ। आंखों में तैश लिए उसे घूरा। क्या कह रहे थे तुम उस दिन जुमर से कि शादी का हादसा मेरे सर पे डाल दो? ओ कम ऑन। हाशिम ने बेहद हैरत से सर झटका। क्या उसने ये बताया है तुम्हें? और क्या ये नहीं बताया कि उसने खुद क्या किया? इनफैक्ट मिसेस गाजी मुझे बहुत साफ लफ्ज़ों में बताया कि वो आपसे मुझसे ज़्यादा नफ़रत करती है, और ये भी कि तंज़िया लहजे में वो गोया हुआ, और ये भी कि इत्तेफाक से इस दफ़ा भी आपके पास एलबी है। तो मैंने पूछा फारिस इस वक्त कहाँ था? बोली मेरे साथ था, मगर वो अपने तमाम अमाल का हिसाब भुगतेगा। मैंने पूछा आप ये फारिस पे डालना चाहते हैं? तभी तुम आ गए। शायद उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ये कहा, वरना अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत मुहतात रहता, क्योंकि हम सबको पता है कि उन्होंने तुमसे शादी क्यों की है। मेरी बात कान खोल कर सुनो हाशिम। वो चुभती हुई नज़रों से उसे देखता आगे आया। ये मेरा घर है और जुमर मेरी बीवी है। तुम्हारे मुकाबले में उसकी बात का मुझे ज़्यादा यकीन है, इसलिए मेरी बीवी से दूर रहो। चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया। अगर एक लम्हे के लिए भी मुझे लगा कि तुम शादी के हादसे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर वो मुड़ने लगा, फिर रुका। और हाँ, मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त साथी था, इस घर में अब तुम्हारा मज़ीद कोई दोस्त नहीं है। और अंदर जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाशिम बमुश्किल जब्त करता मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता सब्ज़ाज़ार पे चलता गया। उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा था। उसके कमरे की बालकनी सामने थी।
بیرونی زینے سے وہ بلکونی پہ چڑھتا اور اندر کمرے میں آ کر موبائل پہ نمبر ملایا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ جی سر۔ خاور: مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کرو گے۔ غصیلی آنکھوں کے ساتھ وہ فون پہ گھرایا تھا۔ مگر مجھے غازی جیل کے اندر چاہیے، کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے لیے۔ اوکے سر، میں کچھ کرتا ہوں۔ کال بند ہوئی تو ہاشم نے اسی برہمی سے فون صوفے پہ پھینک دیا اور منہ ہی منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے نکالیں۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انیکسی کے اندر فارس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو حنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بھجے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ ٹھہرا۔ آئندہ ہاشم سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، نہ سختی نہ نرمی، بس ہموار لہجے میں کہہ کر اس کا جی اچھا میں جھکتا سر دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنا کمرہ؟ ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا تو کمرے کی بتی بجھی تھی، صرف ڈریسنگ روم کا بلب جل رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل خالی تھی۔ وہ بیڈ پہ لحاف گردن تک اوڑھے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ کیا یہ میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا بیڈ کے قریب آیا، دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھا، پھر یوں ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بازوؤں سے ڈھکی تھیں مگر ناک کی لوم دمکتی نظر آ رہی تھی۔ فارس کے چہرے پہ چھائے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نظر زمر کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی، وہاں دعائیں رکھی تھیں اور ساتھ میں گلاس۔ جگ خالی تھا۔ اس نے جگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہ پانی سے بھرا تھا اور ٹھنڈے پانی کے باعث جگ کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ جگ واپس دھرتے اس نے گردن جھکا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ ابھر کر معدوم ہوئی، پھر صوفے کی طرف آ گیا۔ گھر کی بتیاں آہستہ آہستہ بجھنے لگیں، خاموشی چھانے لگی۔ کتنے ہی پل ان کے کمرے میں آہستہ سے سرک گئے۔ وہ ہنوز بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی اور صوفے پہ نیم دراز سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے اسپتال کی فوٹیج بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھی، بالکل سیدھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پاؤں نیچے اتارے بالکل دم بخود ہی بیٹھی تھی۔ اوہ! وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ زمر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھیں، شاید وہ سو گئی تھی اور کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کے عالم میں بولی۔ کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی؟ وہ ایک طرف کو ہو بیٹھا۔ آئیے دیکھ لیجئے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس تک آئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ وہ جو کافی مضطرب سی لگ رہی تھی، صوفے کے کنارے ٹک گئی اور آگے کو جھک کر اسکرین دیکھی۔ اسپتال کے ایک کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی۔ لفٹ والی، وہ پریشانی سے بولی تو فارس نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگائی۔ زمر نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو گھنگریالی لٹیں کندھوں سے پھسل کر سامنے کو گریں۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑستی آنکھیں سکیڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک منظر کو اسٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہا۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی دیکھو، چھینک مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے 6 سیکنڈ پہلے اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا ہے۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسکرین پہ اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس موڑ لینے کو زمر نے اسٹل کر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کیمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا۔ تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں۔ اب دیکھنا، وہ 4 دن میں پولیس اس کو پکڑ لے گی اور یہ اعتراف جرم بھی کر لے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی ہے جسے اصل مجرم خود کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔
پھر کچھ یاد آیا۔ یہ دیکھیے، یہ دوسری فوٹیجز چیک کر رہا تھا۔ یہ اس کوریڈور کو دیکھیے۔ اس نے ایک اور ویڈیو لگا کر دکھائی۔ کوریڈور خالی تھا۔ فارس نے ذرا فارورڈ کیا۔ اس شیشے کے دروازے کو دیکھیے، اس میں مخالف کوریڈور کا عکس جھلک رہا ہے۔ زمر نے گردن مزید آگے کر کے غور سے دیکھا۔ اس عکس میں ایک نرس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی پشت ہے اس طرف، مگر وسط راستے میں وہ ٹرے میں سے کچھ گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اوکے پھر؟ نیم اندھیرے کمرے میں وہ دونوں صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اس کوریڈور میں اگلے آدھے گھنٹے میں ہر 5 منٹ اور 17 سیکنڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے، جو بیچ راستے میں کچھ گرا دیتی ہے۔ یا تو اسپتال کی ساری نرسیں اندھی ہیں، یا پھر یہ ایک ہی 5 منٹ کا کلپ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے، یعنی اصل آدھے گھنٹے کی ٹیپ غائب ہے۔ وہ چونکی۔ اگر اسپتال والے ان آرگنائزڈ کرمنلز کے ساتھ مل کر یہ ٹیپ ڈاکٹر کر سکتے تھے تو لفٹ والی ٹیپ بھی غائب کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ رہے تھے اور وہ غصے سے کہتی جا رہی تھی۔ ان کو پتہ تھا ہم فوٹیجز نکلوا لیں گے، سو وہ ہر اس راستے پہ بیٹھے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے جو صدی تک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے۔ وہ ذہنی طور پہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ فارس نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ اس کے تکیے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسے احساس نہیں ہوا۔ اگر وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے تو ہم سادی کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بالکل۔ وہ اسکرین کو پلکیں سکیڑ کر دیکھنے لگی۔ اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشنی عجب فسوں بکھیر رہی تھی۔ وہ بدقت زمر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ لائبریری کے سارے منظر ارد گرد اترنے لگے تھے۔ بس پھر ہم سادی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ قطعیت سے بولی تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ان کے قدم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، سو ہم سادی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہم ان کو ان کی گردن سے پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھتی گویا خود سے بول رہی تھی، مگر ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے، مگر یہاں پر انہوں نے ایک غلطی کر دی۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی اور نگاہیں موڑ کر فارس کو دیکھا۔ کیا تم نے کرمنل لا میں پڑھا نہیں تھا کہ اٹس ناٹ دا کرائم، اٹس دا کور اپ؟ فارس نے اثبات میں سر ہلایا۔ بالکل، مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑواتا، بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش پکڑواتی ہے۔ سو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب تک وہ ہمارے لیے ایک انجان گروہ تھا مجرموں کا، مگر اب ہم ان کے ایک ساتھی کو جانتے ہیں، یہ لفٹ والا آدمی۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو صرف ایک مورا ہے، کرائے کا آدمی۔ جن لوگوں نے سادی پہ حملہ کیا، یہ آدمی ان کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر فارس، وہ کسی کو تو جانتا ہوگا، کسی نے تو اس کو پیسے دیے ہوں گے اس کام کے۔ ہم اس آدمی کے ذریعے اس کو ڈھونڈیں گے جس نے اسے پیسے دیے، اور پھر اس سے اوپر والے کو، اور یوں زینے پہ زینہ چڑھتے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے سادی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سو اب ہم سادی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے۔ جس دن ہمیں یہ لوگ مل جائیں گے، اس دن سادی بھی مل جائے گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اوکے، ایسے ہی کرتے ہیں، مگر ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے بیلسٹ رپورٹ دیکھی؟ سادی کو گلاک گن سے گولی ماری گئی ہے۔ قوی امکان ہے کہ G41 استعمال کی گئی۔ پاکستان میں G41 منگواؤ تو 2.5-3 لاکھ سے کم کی نہیں آتی، اور کون منگوا سکتا ہے اتنے آرام سے گلاک کی پستول؟ اسلحے کی درآمد ممنوع ہے، اور صرف سنگل امپورٹ لائسنس کے ذریعے ہی کوئی ایک وقت میں ہی ایک پستول منگوا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ مہنگی ترین گنز میں سے ایک ہے۔ کلاس اور ٹیسٹ چیک کریں ذرا ان لوگوں کا۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک دم رکا۔ اس نے زمر کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ گن کے ذکر پہ جیسے وہ ہوش میں آئی، بے اختیار چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ اس صوفے پہ ایک دم وہ کھڑی ہوئی، چہرے پہ سپاٹ پن آ گیا۔
ظاہر ہے قاتل اسلحے کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے، تلخی سے کہہ کر وہ تیزی سے بیڈ تک آئی۔ زرد موسموں کا سارا فسوں غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں دو سائے رہ گئے، ایک صوفے پہ بیٹھا تھا اور دوسری بیڈ کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ گڈ نائٹ۔ فارس کے چہرے پہ سنجیدگی اتر آئی۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا۔